सामने करा। बात ये चली थी कि हम चारों खलीफा को मानने वाले हैं, अबू बकर को भी मानते हैं, उमर को भी मानते हैं, उस्मान को भी मानते हैं, मौला अली को भी मानते हैं। ये तो चार है, अल्लाह ताला ने हमको पांचवा भी खलीफा दिया है। कहा वो पांचवा कौन है? का हसन मुश्तबा है, जिनकी खिलाफत का ऐलान हुजूर ने फरमाया, मेरे नबी ने फरमाया मेरे बाद खिलाफत 30 साल होगी। तिरमिज़ी की हदीस है पाक। तो अगर हज़रत इमाम हसन मुश्तबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के 6 से 6 महीने जोड़े जाए तभी जाकर के मुकम्मल 30 साल होते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला का करम कि पांचों खुलफा को हम मानते हैं, 4 सहाबी और 5वां सहाबी भी है, और आका की अहले बैत भी है। इमाम हसन सहाबी भी अहले बैत नबी है, इमाम हुसैन सहाबी भी अहले बैत नबी है। तो जब बात होगी तो चारों खुलफा की खास बात होगी। और हिजरत की बात आएगी तो अबू बकर की हिजरत का भी तज़किरा होगा कि वो मक्का छोड़ करके जो है जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उनको लिटाया, वापस लाया गया। वहां आए तो मस्जिद का आगाज हो रहा है, चबूतरे पे आपने मस्जिद का एहतमाम फरमाया। और इसके साथ साथ हुजूर ने हज़रत जिब्राइल से पूछा था, जिब्राइल मेरे साथ हिजरत करके कौन जाएगा? तो अबू बकर सिद्दीक के बारे में जिब्राइल ने कहा था, अल्लाह का हुक्म ये है कि जिब्राइल जाओ मेरे महबूब से बता दो, जब हिजरत करके आप जाना तो अबू बकर को अपने साथ में लेकर के जाना। मालूम अबू बकर की शान क्या है? मेराज की रात जब मेरा नबी मेराज से वापस आ रहा है, बुराक पे सवार होकर के आता आ रहे हैं, हज़रत जिब्राइल से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए जिब्राइल जाऊंगा बताऊंगा, रात में गया, राती में आ गया, यहाँ गया, वहां गया, सब देख करके आ गया, जन्नत को भी देख करके आ गया, जन्नत बनाने वाले खुदा को भी देख करके आ गया, तो कोई मेरी बात नहीं मानेगा। तो जिब्राइल ने क्या कहा था मालूम? हज़रत जिब्राइल ने कहा था, कोई माने ना माने, आपका सिद्दीक अबू बकर जरूर आपकी बात मान लेगा। पहले इस जिब्राइल इशारा कर रहे हैं। तो जब बात हिजरत की होगी तो अबू बकर का भी नाम आएगा, उनकी कुर्बानियों का भी जिक्र होगा। जब बात हिजरत की होगी तो उमर फारूक की जो है तेवर शजाअत की भी बात होगी, उनके जो है अंदाज़े शजाअत की भी बात होगी। कहते हैं उमर रज़ी अल्लाह तआला ने यही तो जाकर के कहा था, तलवार को हमाल किया था, नेज़े को लिया था और तीर कमान लेकर के पहुंचे, खाने काबा का तवाफ किया था। और तबाह करने के बाद कुफारे मक्का से खिताब किया था कि जो ये चाहता है आकर के वादी से बाहर मुझसे मुलाकात कर ले, उसकी बीवी बेवा हो जाएगी, बच्चे यतीम हो जाएंगे। हज़रत उमर ने लोगों को ललकार के कहा था। उमर के अंदर के ललकारने का तेवर कहां से आया था? तो हम कहेंगे उमर को मुस्तफा की दुआ है, क्योंकि हुजूर ने कहा था अल्लाहुम्मा आइज़्ज़िल इस्लाम बिउमर बिन खत्ताब, हे अल्लाह इस्लाम को गलबा अता फरमा उमर फारूक के जरिए से। ये जो तेवर उमर के अंदर आ रहा है, ये तेवर दुआए मुस्तफा की बरकत है, आका ने दुआ कर दी है, इसलिए अल्लाह ने गलबा अता फरमाया। आप देखें हुकूमत की है अबू बकर सिद्दीक ने, हुकूमत की है मेरे मुस्तफा जान रहमत ने, लेकिन उमर के जमाने में दायरा क्यों वसी हो गया? वजह क्या है? तो आका अगर चाहते तो मेरा नबी तो हर जहान का मालिक है, मेरा नबी तो बादशाह कुल है, लेकिन आका अलैहिस्सलाम ने अपनी दुआ की बरकत से उमर को तमाम इलाके का जो है बादशाह बनाया है, उनके जरिए से गलबा मिला। मालूम अब्दुल्ला इब्न मसऊद फरमाते हैं, मासिल्ला इज्जतन, हम लोग गालिब होते रहे मुंदो अस्लमा उमर, जब से उमर इस्लाम लेकर के आए। उमर का इस्लाम लाना हमारे गलबे का जरिया बन गया था। उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जब बात आई ये वर्जिश की कि उमर ने पहलवानी की है, तो यहाँ पर खाली उमर की पहलवानी का जिक्र नहीं होगा, 2 पहलवान और आएंगे। कहा कौन एक पहलवान है? कहा हुजूर के चचा है जिनको अमीर हमजा कहा जाता है, वो भी पहलवान थे, वो भी पहलवानी किया करते थे। एक और पहलवान का जिक्र होगा। कहा वो कौन से पहलवान है? कहा वही है जिनको बाबुल इल्म, फातिह खैबर, मौलाए कायनात, बाबाए हसनैन कहा जाता है, जिन्हें सारी दुनिया मौलाए कायनात हज़रत अली के नाम से जानती है। मालूम है ये पहलवान है। हज़रत अमीर हमजा की पहलवानी का ताकि तज़किरा, बस खाली एक वाक़े पे रोशनी डालो। हज़रत अमीर हमजा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान क्यों लाए मालूम है? खाली कौन सी बात उनके दिल में असर कर गई? खाली एक बात हुजूर के दिल में असर कर गई थी। हुआ ये था
कहते अमीर हमजा शिकारी थे, शिकार के लिए जाया करते थे। आपका तरीका ये था कि जब भी शिकार करने के लिए निकलते तो पहले जाते खाने काबा तवाफ करते, फिर शिकार करने के लिए चले जाते और शिकार करके वापस आते, फिर खाने काबा का तवाफ करते। हज़रत अमीर हमजा ने दुनिया वालों को बताया, अभी तक मैं ईमान नहीं लाया हूँ, लेकिन मैं काम पर जाने से पहले अल्लाह की बारगाह में हाजिरी दे रहा हूँ। मुसलमानों जरा सोचो, बोलते हो कारोबार में बरकत नहीं हो रही है, वो मंदिर का घंटा हिलाने वाला आदमी है, वो भी जब सवेरे उठता है तो जाकर के हिलाता रहता है ताकि बरकत हो जाए। जरा तसव्वुर करो तुम्हारी सोच कहां पहुंच गई है। पहले अल्लाह की बारगाह में आओ, हाजिरी दो, देखो अल्लाह ताला कैसी बरकतें अता फरमाता है, कैसी रहमतें नाज़िल फरमाता है। आओ अल्लाह की बारगाह में नमाज़े हाजत पढ़ करके निकलो। कहा हजरात हमारे एग्जाम होने वाला है, कलम में दम कर दीजिए ताकि खुद ब खुद लिखने लगे। अबे हमारे दम करने से क्या होगा, तुमको भी पढ़ना होगा। अगर तुमको जरूरत है तो खाली एक काम करो, नमाज हाजत पढ़ो। आओ मस्जिद के अंदर नमाज चाश पढ़ करके जाओ, नमाज इशाक पढ़ करके जाओ। अरे फजर में ही चले आओ। मालूम आका ने फरमाया जो बंदा फजर पढ़ लेगा अल्लाह तबारक व तआला के जिम्मे में होगा, मतलब उसकी हिफाजत अल्लाह करेगा, उसके जान की हिफाजत अल्लाह करेगा, उसके माल की हिफाजत अल्लाह करेगा, उसके घर वालों की हिफाजत अल्लाह करेगा। लेकिन ये मुसलमान सवेरे सो रहा है और ये बिस्तर पे सो रहा है। मालूम आका ने क्या फरमाया, जहां बंदा नमाज छोड़ करके सोता है वहां शैतान आता है। यही मालूम होता है लैलतुत तारीस की हदीस से। वो लैलतुत तारीस की हदीस क्या है, आका अलैहिस्सलाम सफर से आ रहे हैं, सुबह का वक्त है, आका अलैहिस्सलाम ने पड़ाव किया है, ठहर गए हैं। ठहरने के बाद हज़रत बिलाल को हुक्म दिया, बिलाल नमाज का जब हो जाए वक्त तो सबको जगा देना। लेकिन रात में थके थे, ये अल्लाह की हिकमत थी। आका अलैहिस्सलाम की आंख लग गई, सारे सहाबी सो गए, सूरज निकल गया, फजर की नमाज कज़ा हो गई है। हज़रत बिलाल कहते सबसे पहले मैं जागा, अबू बकर को जाकर के जगाया, मामला ऐसा हो गया है। मैं कहा हुजूर ने मुझे ड्यूटी पे लगाया था, आका अलैहिस्सलाम अगर जलाल में आए तो बिलाल कहीं का नहीं रहेगा। ए अबू बकर चल के तुम बात करो। अब अबू बकर सिद्दीक ने आका के कदम को पकड़ा है, मुस्तफा बेदार हो गए हैं। आका ने इरशाद फरमाया क्या हुआ, कहा सूरज निकल आया, नमाज नहीं हुई है। आका ने फरमाया यहाँ से चलो, इसलिए कि ये वो जगह है जहाँ पे शैतान आया था। अब यही से नतीजा निकालो प्यारे, जो नमाज नहीं पढ़ता है, बिस्तर में सोया रहता है, उस जगह पे शैतान आता है, और जहाँ शैतान का कब्जा होता है वहां रहमत नहीं होती है। अगर घर में रहमतों को बुलाना है तो नमाजों की पाबंदी करो, अल्लाह रहमतों का नुज़ूल फरमाएगा। एक सवाल पैदा होता है, आप कह सकते हैं माँ साहब हुजूर की तो आंखें सोती हैं, दिल बेदार रहता है, तो फिर ये सोना कैसा? तो मेरे हाफिज़ मिल्लत से सवाल हुआ, आपने फरमाया कोई भी चीज हो उसके लिए हवास का होना जरूरी है, जागना। आंखों के जरिए से आदमी देखते हैं, तो आंखें मुस्तफा की सो रही थी इसलिए कज़ा है। और ये मैं कहता हूँ मुस्तफा ने कज़ा जानबूझ के की है। कहा क्यों? कहा हम जैसे नालायकों के लिए है कि अगर नमाज छूट जाए, किसी वजह से आंख लग गई है तो छोड़ना मत, आकर के कज़ा पढ़ लेना। इसमें भी अल्लाह ताला आका की सुन्नत का सवाब अता फरमाया, हुजूर ने ज़हन अता फरमाया। तो ये आका अलैहिस्सलाम ने तरीका बताया, लेकिन सो रहा है इंसान। तो हज़रत अमीर हमजा जाते जाकर के तवाफ करते और तवाफ करके चले जाते, फिर आते शिकार करके तवाफ करके फिर घर जाया करते थे। अब आए शिकार करके आ रहे, अब शिकार भी किस चीज का किया जाए, अब इसमें तफसीली रोशनी है। हमारे यहाँ तो अब चूंकि मुंबई का माहौल तो मालूम नहीं, मालेगांव वगैरह में जो है लोग शिकार करने जाते, दूसरे के डैम से मछली पकड़ के लाते। अब चोरी करने गया, शिकार करना सुन्नत है, लेकिन चोरी करना ये तो हराम है ना। शरीयत होती तो हाथ काट लिया जाता, जैसे निकाह के टाइम पे जूता चोरी करते और पैसा मांगते। ये न जाने कौन सा चोर आ गया जो पैसा भी मांगता है, बड़ा डेरिंग बाज चोर है यार, और ऐसा चोर है कि पैसा लेके जाता है। अगर इस्लामी हुकूमत होती तो हाथ काटा जाता, और ये तो नब्बाश है, उचक्का है, ये उचक्का है, उचक्के के साथ तो दूसरा मामला भी बढ़ता जाता। लेकिन हमारे यहाँ शादी में हराम काम कर रहा है, ये भी कर लो एक काम, चोरी। उस पर ऐसा इनाम दिया जाता है कि अब बच्चे को बचपन से सिखाया जाता है, हजरत चोरी करिए, चोरी कर ले, 500 मिलेगा। अब एक नहीं चोरी करता, जितने साले हैं सब चोरी करते हैं, सब चोरी करते हैं। अरे क्या है बाबा, ऐसी चोरी जिसपे इनाम। फिर तो वो सोचता है निकाह मस्जिद में हुआ था, शब्द या गई नमाज में मैं आया, सबसे अच्छा जूता था, चोरी किया, 500 मिला था। तो जुमा को आता है कौन सा अच्छा है? अच्छा इमाम साहब वाला अच्छा है।
تو کیوں انعام دے رہا ہو یار؟ یہ سب بند کرو پھوکٹ کی رسم، یہ غیر ضروری اسلام کا مذاق اڑانا ہے. ایسا کام جس سے اسلام کا مذاق اڑے بند کر دو، کیونکہ ہم کو حق نہیں پہنچتا اسلام کا مذاق اڑانے کا. ہمارے نبی نے اسلام کو پہنچانے کے لیے اپنے نواسوں کی شہادت پیش کی ہے، صحابہ کرام کی قربانیاں پیش کی ہے. آقا علیہ السلام نے پتھر کھائے ہیں، آپ کے قدموں سے خون نکلا ہے، تب جا کر کے اسلام ہم تک پہنچا ہے. ہم تو مسلمان کے گھر میں پیدا ہو گئے تو سمجھتے ہیں ہم سے بڑا کوئی مسلمان نہیں ہے. اگر اسلام کی عظمت کو جاننا ہے تو ان سے پوچھو جنہوں نے قربانیاں پیش کی ہے، جنہوں نے گھر والوں کی قربانیاں دی ہے، اپنی جان کی قربانیاں دی ہے. معلوم ہے اسی اسلام کو پھیلانے کے لیے میرا مسعود غازی چلا رہا ہے، اسی اسلام کو پھیلانے کے لیے غریب نواز آئے ہیں، اس اسلام کو پھیلانے کے لیے مخدوم پاک نے تاج پہ ٹھوکر لگا دی ہے اور ہندوستان کے تاج کو بلند کر دیا ہے. ذرا سوچو، آ رہے کائے کے لیے اسلام کے لیے، لیکن یہ آ رہا ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے. حضرت امیر حمزہ طواف کر کے چلے جاتے آئے، ایک دن طواف کرنے کے لیے شکار کرنے کے بعد آئے، اور آنے کے بعد طواف کر ہی رہے تھے کہ ایک لونڈی صفا کی پہاڑی پہ بیٹھی ہوئی، اس نے کہا اے امیر حمزہ، اے امیر طیبہ. معلوم ہوا کہ اس کا کیا معلوم، کہا رہے تمہارے بھتیجے آئے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا آپ بھی آئے تھے طواف کرنے کے لیے. وہ ہے نا ابو الحکم، ابو الحکم کہتے تھے سب اس کو، جاہل کو. مصطفیٰ نے کہا جاہل ہے وہ، ابو جہل جہالت کا باپ ہے وہ، اس سے جو نسلیں چلیں گی سب جاہل ہوں گی. آقا نے فرمایا ابو جہل ہے. کہا وہ آیا تھا بہت الٹا سیدھا بول رہا تھا. اس نے کہا اگر آؤ گے تو تمہاری گردن میرا پاؤں. اس نے کہا اگر آؤ گے تو تم کو پریشان کیا جائے گا، اگر آؤ گے تو تم کو شریر رسوا کر دیا جائے گا. تمہارے بھتیجے نے کوئی جواب نہیں دیا، ایسے ہی چلے گئے. حضرت امیر حمزہ کا تیور بدلا اور اسی تیور نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اسی تیور نے ایمان کا جذبہ عطا فرمایا. حضرت امیر حمزہ نے طواف کرنا چھوڑ دیا، وہیں پہ چھوڑا، چلے گئے ابو جہل کے پاس. جیسے ہی گئے تیر کمان تھا، کمان نکالا، سر پہ مارا، پھوڑ دیا، خون نکلنے لگا. لوگ کھڑے ہو گئے امیر حمزہ کو مارنے کے لیے. تو ابو الحکم جو تھا ابو جہل، اس نے کہا نہیں مارو مت، ارے ہمارے جیسا یہ بھی تو ایک سردار ہے، اگر مارو گے تو مقابلہ بڑھ جائے گا، آپس میں ٹوٹ پڑ جائے گے، چھوڑ دو اس کو، جانے دو. چنانچہ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے آپ کا بدلہ لے لیا ہے بھتیجے، اب ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے. آقا نے فرمایا کیا بدلہ لے لیا چچا؟ کہا ابو جہل نے ایسا ایسا کہا تھا. حضور نے فرمایا ہاں کہا تھا. تو آپ نے کیا کیا؟ کہا میں گیا اس کا سر پھوڑ کر کے آیا. آقا نے فرمایا چچا مجھے اس سے خوشی نہیں ملے گی. کہا کس سے ملے گی؟ کہا چچا آپ کلمہ پڑھ لو میں خوش ہو جاؤں گا. کہا بھتیجا اسی میں خوش ہونا ہے نا، ہاتھ بڑھاؤ، کلمہ پڑھاؤ، اپنا غلام بناؤ. امیر حمزہ نے پھوڑا، سر پھوڑ کر کے رکھ دیا. یہ حضرت امیر حمزہ پہلوان تھے، حضرت علی بھی پہلوان تھے، تو پہلوانی کرو، یہ سرکار کی سنت ہے، وقت کی ضرورت ہے. سمجھے کہ نہیں؟ آپ تو یہ بات ورزش کرنا. اب میں چھوڑ کر کے یہاں گیا تھا، حضرت عمر نے کہا آؤ جس کو ملاقات کرنا ہے کر لے. کسی میں ہمت نہیں ہوئی کہ چلا جائے. ہجرت کی جب بات ہوگی تو تیسرے خلیفہ کی بات آئے گی، حضرت عثمان غنی کی بات آئے گی. عثمان غنی کوئی معمولی نہیں ہے، یہ حضرت ابو بکر کی محنت کا نتیجہ ہے. ہم لوگ تو بس خالی مسلمان ہو گئے، جانتے ہی نہیں، دوسرے کو بتانا، دوسرے کو سمجھانا آتا ہی نہیں. بیٹے کو تو سمجھاتے نہیں، نماز کے لیے آتے تو اپنے بیٹے کو ہلا کے آتے، بیٹا سو جا. کیوں؟ خالی تو اکیلے جنت میں جائے گا، بیٹے کو جہنم میں بھیجے گا. اگر تجھے شوق ہے کہ تیرا بیٹا بھی تیرے ساتھ جنت میں جائے تو جیسے تو نماز کے لیے آ رہا ہے اپنے بیٹے کو بھی اٹھا کے مسجد میں لے کر کے چلا. تجھے حق بنتا ہے اپنے بچے کو لے کر کے آ جنت کے اندر. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ابو بکر صدیق کو کلمہ پڑھایا تو حضرت ابو بکر حضور کے پاس سے نکلے، جانے لگے تو کچھ لوگوں کا گروپ بیٹھا ہوا تھا. اس میں حضرت عثمان بھی بیٹھے تھے، حضرت عثمان ابن مسعود بھی بیٹھے تھے، حضرت ابو عبیدہ بھی بیٹھے تھے، حضرت عبد الرحمن بیٹھے تھے، حضرت سعید ابن ابی وقاص بیٹھے تھے، سعد ابن ابی وقاص، حضرت سعید ابن زید، بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے. یہ وہ تھے جو کاروباری اعتبار سے حضرت ابو بکر صدیق کو بہت مانتے تھے، بہت مانتے تھے. کاروباری ان کا تعلق تھا. ہمارے یہاں کاروباری تعلق ہوتا ہے نہ تو مت کرو، کاروباری تعلق ہے. ابھی کاروباری تعلق ہو تو ابو بکر جیسا. کیسا تعلق ہے؟ ابو بکر آئے، بلایا، بلانے کے بعد کہا رہے لوگوں سنو یار میں تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا. کہا اچھا کیا دیکھا آپ نے؟ کہا رہے وہ خواب جو میں نے ملک شام میں دیکھا تھا اس خواب کو دلیل کے طور پر انہوں نے پیش کر دیا. کہا اچھا یہ معاملہ ہے، چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں، مجھے بھی کلمہ پڑھا کے مشرف اسلام کرتا ہوں. اب عثمان غنی ایمان لائے، مالدار ہے.
آپ کا چچا اتنی زیادتی کرنے لگا گونی میں باپ کو لپیٹ دیتا اور آپ کو دھواں دیا جاتا، پریشان کرتا تھا. لیکن واہ عثمان غنی کی استقامت کو سلام. اب عثمان غنی نے استقامت کی تو آقا علیہ السلام نے ان کو 1-2 بار نہیں تقریباً 15 سے 16 بار جنتی ہونے کی بشارت عطا فرمائی. 15 سے 16 بار جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. معلوم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنتی ہونے کی بشارت آقا کیسے دے رہے ہیں؟ دیکھو سنو. آقا علیہ السلام فرماتے جب حضرت عثمان غنی کو گھیر لیا گیا، البدایہ والنہایہ اٹھا کر کے دیکھنا ابن کثیر نے لکھا، حضرت عثمان غنی کو گھیرا گیا، کئی دنوں تک آپ کے پاس پانی نہیں پہنچایا گیا، کئی دنوں تک آپ کو کھانے کو نہیں دیا گیا. جبکہ حضرت عثمان غنی نے کھڑکی سے جھانکا اور جھانکنے کے بعد لوگوں سے کہا لوگوں سنو، تم لوگ مجھے مسجد میں آنے نہیں دے رہے نماز پڑھنے کے لیے، جبکہ اسی مسجد نبوی کے لیے میں نے جگہ بڑھا کر کے خرید کر کے دی ہے، اور تم لوگوں نے روما کا پانی میرے پاس نہیں بھیجا، پانی میں پابندی لگا دی ہے. جبکہ حضور ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے تو میٹھا پانی نہیں تھا. یہ عثمان ہی ہے جس نے روما کو خرید کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا تھا. آج تم لوگ مجھے پینے سے منع کر رہے ہو، کیا تم کو نہیں معلوم آقا نے میرے بارے میں یہ فرمایا؟ سب سے حضرت عثمان غنی نے خطاب فرمایا، معلوم جس دن آپ کو شہید ہونا تھا، جس رات آپ کو شہید ہونا تھا، تو اس رات سے ایک رات پہلے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما آپ سے ملنے کے لیے گئے. دروازے میں کھڑکی سے بات کر رہے تھے تو حضرت عثمان غنی بڑے خوش نظر آ رہے تھے، بہت خوش. تو عبداللہ ابن عمر نے پوچھا اے عثمان وجہ کیا ہے، اے امیر المومنین وجہ کیا ہے؟ اتنے خوش تو پہلے نہیں نظر آئے. آپ نے فرمایا کیسے نہ خوش نظر آؤں، اس کھڑکی پر میں نے آج رات میں دیکھا اللہ کا نبی بھی موجود ہے، ابو بکر و عمر بھی موجود ہے. اسی کھڑکی پر موجود ہے. آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا اے عثمان کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری مدد کی جائے؟ لوگ کہتے ہیں مصطفیٰ مدد نہیں کرتے. جاہل، تیری مدد کی ضرورت ہی نہیں ہے. منافقوں کو تو اٹھا کے مسجد سے بھگا دیا ہے، جنازے کی نماز پڑھنے سے انکار کر دیا ہے. ارے آقا مدد اس کی کرتے ہیں جو مدد کا حقدار ہوتا ہے، اس کی مدد ہوتی. ہم کو مدد ملتی، ہمارا عقیدہ ہے، تجھے نہیں ملتی، تیرا معاملہ ہے. ابو جہل کھڑا ہو کہ حضور مدد نہیں کرتے تو جارے بابا تیری مدد کہاں سے کریں، تو جہنمی ہے، جہنم میں جانے والا ہے. جی آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان اگر تم کہو تو تمہاری مدد کر دی جائے. کہا نہیں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا ہے عطشوک، کیا ان لوگوں نے تم کو پیاسا رکھا؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. حضور نے فرمایا اگر کہو تو روما کا پانی پلا دوں، اور اگر تم کہو تو جنت کا پانی پلا دوں. بہت سلو بولتے ہیں یار. اس میں ایک بار اور یار، جنت کا پانی سب کو نہیں ملتا، یہ عثمان ہے جن کو مل رہا. ابو بکر کو بھی جنت کا پانی ملا. کہا کب ملا؟ کہا جب غار ثور پہ آئے تھے، اندر داخل ہو گئے، کفار نے جاؤ گا گھیرا چلے گئے، پانی نہیں تھا کچھ پینے کے لیے. ابو بکر نے کہا حضور، تاریخ ابن عساکر کی حدیث ہے پاک، کہا حضور پیاس لگی ہے، پانی نہیں ہے، گرم مرما ہے. آقا نے فرمایا جاؤ غار کے دہانے پر پانی موجود ہے تمہارے لیے. حضرت ابو بکر صدیق گئے، آنے کے بعد پانی نکالا، پی لیا، چلے آئے. آنے کے بعد حضور سے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آ رہے تھے پانی نہیں تھا، یہ پانی آیا کہاں سے؟ تو آقا نے فرمایا ابو بکر جب تم نے پانی مانگا تو اللہ تعالیٰ نے جنت کے فرشتے کو حکم دیا میرے محبوب کا محبوب پانی مانگ رہا ہے، اے جنت کا فرشتہ دہانے پہ پانی موجود حاضر کر دینے جا رہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی جنت کا پانی آیا. اب یہیں پہ ان لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں میرے امام کو مجبور مت بولو. امام حسین کو مجبور بولنے والے 10 بار غور کر لو تمہارا نظریہ کیا ہے. میرا امام مجبور نہیں ہے، ہمیں اپنے امام کی شہادت پر فخر محسوس ہوتا ہے. ہمارا امام تو ہے جو اپنے ارادے سے مدینے سے مکہ گیا، مکہ سے کربلا آیا ہے اور اپنے ارادے سے جامع شہادت پوش کر رہا ہے. تم سمجھتے ہو فرات کا پانی بند ہوا؟ ارے میرا حسین تو ایسا ہے اگر آسمان کی طرف دیکھتا تو اللہ تعالیٰ حوض کوثر کا پانی اڈیل دیتا. اس لیے یہ مت بولو کہ پانی یہ ہوا وہ ہوا نا، وہ تو حضور کی تربیت کا امتحان دے رہے تھے. آقا علیہ السلام نے جو تربیت دی اس کا امتحان دے رہے تھے. ابھی آئے گا انشاءاللہ بتائیں گے. وہ صبور ہے، پہلوان ہے. حضرت امام حسین خود پہلوان ہے، کیونکہ جس کے اندر جتنی طاقت ہوتی ہے وہ اتنا صبر کرتا ہے.
تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضور نے فرمایا پانی کہاں یا رسول اللہ؟ آقا علیہ السلام نے پانی پیش کر دیا، پانی پیش کیا تو عثمان غنی نے پیا۔ فرماتے ہیں دونوں شانوں کے درمیان، دونوں سینوں کے درمیان کا جو حصہ ہے پانی پیتے ہی اس پر ٹھنڈک محسوس ہوئی، بڑا اچھا لگا۔ اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا عثمان آج تم کو شہید کر دیا جائے گا تو روزہ رکھ لو، روزہ تم یہاں رکھنا، جنت میں آنا ہمارے ساتھ افطار کرنا۔ بات عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے حکم دیا کہ تم روزہ رکھ لو، آگے افطار ہمارے ساتھ کرنا۔ اب اچھا اس پر رافضیوں کو ایک بات اور بتا دے، رافضی لوگ اب اسی مسئلے کو لے کر کے حضرت علی حضرت میرے معاویہ کے مابین کچھ معاملہ ہوا، اس معاملے کو سمجھنے کے موڈ میں ہیں آپ لوگ؟ اگر موڈ میں ہے تو ایک بار بنتا ہے سبحان اللہ بیان، لگاؤ اپنے جنت کے فارم ہاؤس میں ایک بار سبحان اللہ کا باغ، ایسا باغ لگاؤ کہ رافضی بھی دیکھ کر کے ترس جائے، تو دیکھ بھی نہیں پائے گا۔ جنت ہماری ہے، جنت ہماری ہے، ہمارے رسول کی، ہمارے اماموں کی ہے، تو بازو میں جانے والا ہے جس کے بارے میں لطائف اشرفی میں میرے مخدوم نے فرمایا یہ جہنم کا کتا ہے رافضی، صحابہ کرام میں بھوکتا ہے۔ تو سنو جھگڑا کیا ہوا، پہلے ایک بات بتاؤ، اماں اور ابا میں آپ کے جھگڑا ہو جائے، اماں بولے آج ناشتے میں قیمہ بنے، ابا بولے نہیں سبزی بنے، اب دونوں میں جھگڑا ہوا، ابا نے اماں کو پکڑا دے دیا، اماں نے ابا کو دے دیا، آپ نے دیکھ لیا کس کا ساتھ دیں گے آپ؟ ارے بولو نا، اماں کو دھو ڈالیں گے، ابا کو مارتی ہے دم دم، نہیں رے بابا اماں کو بھی نہیں مار سکتا، کہا ابا کو دھو ڈالیں، اماں کو مارتے تم، نہیں، نالائق ہوگا وہ لڑکا جو اماں کے لیے ابا کو مارے یا ابا کے لیے اماں کو مارے۔ کہا لائق دار بچہ کون ہے؟ کہا خاموش رہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، جب دروازہ کھلے گا تب اللہ تعالیٰ قدموں کے نیچے جنت عطا فرمائے گا۔ ہم کو تو دونوں کو خوش کرنا ہے، جنت کا دروازہ ہے، جنت ہے اس کے قدموں کے نیچے، تو خوش تو دونوں کو کرنا۔ کہا اچھا ابا بھی جنتی اماں بھی جنتی، تو جنتیوں کے جھگڑے میں بولنے کا نہیں، جنتیوں کے جھگڑے میں بولنے کا نہیں۔ تو کہا جنتی کہتے ہیں میرے معاویہ جنتی ہیں کیا؟ حضرت علی تو جنتی ہے، میرے نبی نے فرمایا ہے، کئی بار فرمایا میرا علی جنتی۔ معلوم جنت کے دروازے پہ لکھا ہے، دروازے پہ کیا لکھا ہے معلوم؟ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے، جسے بعد میں آقا نے فرمایا میں معراج کی رات گیا جنت کے اندر، بولو سبحان اللہ۔ اب ایک اعتراض کا جواب، جنت میں حضور گئے نا، جنت کہاں ہے؟ آپ نے دیکھی ہے؟ کہا نہیں دیکھی۔ کہا جب نہیں دیکھا تو غیب ہے۔ کہا غیب کے بارے مصطفیٰ جانتے ہیں کیا؟ ابے پاگل، جاننے کی تو بات کرتا ہے، میرا نبی غیب میں جا رہا ہے، غیب میں جا رہا ہے، جنت غیب ہے، غیب میں میرا نبی جا رہا ہے، اگر سمجھ میں آئے تو بنتا ہے، غیب میں جا رہا ہے۔ کہا جنت ہے کہاں؟ کیونکہ ہمارا عقیدہ جنت پیدا ہو چکی ہے، آدم علیہ السلام ہمارے ابا جنت میں رہ کے آئے، ماں ہوا جنت میں رہ کے آئی۔ کہا سانپ بھی یہ بھی تھا، کہا ایک اور تھا پڑوسی والا، وہ اٹھا کے پھینکا گیا۔ کہا بہت سارے، تو کہا جنت ہے کہاں؟ تو کہا الخصائص الکبریٰ پڑھو علامہ جلال الدین سیوطی کی۔ کہا کیا ہے؟ کہا اس میں ایک روایت ہے، ہرقل جو بادشاہ تھا، آقا علیہ السلام نے اس کو خط لکھا، اے ہرقل ایمان لے آ، جنت میں اللہ گھر دے گا، ایمان لے آ گھر دے گا۔ کہا رے جنت میں گھر دے گا؟ تو اس نے جواب میں خط لکھا جنت کی دعوت دے رہے ہو، قرآن تو کہتا ہے السماوات والارض، جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے، تو جنت ہے کہاں؟ آسمان و زمین کے برابر جب اس کی چوڑائی تو ہے کہاں؟ تو میرے نبی کو اللہ نے حکیم مطلق بنایا ہے، طبیب حاذق اللہ نے بنایا ہے۔ کہا کیا جواب دیا؟ کہا ایک جواب سننے سے پہلے ایک تمہیدی بات، یہ بتاؤ جب سورج نکلتا ہے تو دن آتا ہے کہ نہیں آتا ہے؟ اور جب سورج ڈوبتا ہے تو رات آتی ہے کہ نہیں آتی ہے؟ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بتاؤ جب دن آتا ہے تو رات کہاں جاتی ہے؟ جب رات آتی ہے تو دن کہاں جاتا ہے؟ تو بتایا کہ آقا علیہ السلام نے لوگوں سنو، مطلب یہ کہ جب دن آتا ہے تو رات کو اللہ تعالیٰ چھپا دیتا ہے، اور جب رات آتی ہے تو دن کو چھپا دیتا ہے، حالانکہ دونوں پیدا ہو چکے ہیں۔ بس ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے دنیا کو، زمین و آسمان کو پیدا فرمایا، جنت کو بھی پیدا فرمایا، ابھی جنت کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اللہ نے چھپا دیا، جب زمین و آسمان نہیں ہوں گے اللہ تعالیٰ جنت کو ظاہر فرما دے گا، اللہ تعالیٰ جنت کو ظاہر فرما دے گا، جیسے دن کو ظاہر فرماتا ہے رات کو چھپا دیتا ہے۔ حالانکہ رات بھی پیدا ہے دن بھی پیدا ہے، اگر آیا ہے سمجھ میں تو ایک اور بول دو یار۔
ہاں یہ چیک کرنے کے لیے بول رہا ہوں خالی. اور بڑا علمی اسٹیج ملا ہے, بڑا مزہ آتا ہے بولنے میں یار. یہاں تو 3 گھنٹہ 4 گھنٹہ بولو تب بھی نہ تھکوں میں. بڑا علمی ماشاءاللہ, عوام بھی سننے والی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کی سماعت کو سلامت رکھے. ہاں, اور ہر کسی کا بیان سننے کا بھی نہیں بابا. آج کے دور میں تو یوٹیوب پہ وہ میک اپ کر کے ایکٹر آ رہا ہے. ابے ہیرو اور ان میں کیا فرق ہے؟ یہ میک اپ کر کے چلا آیا, لپسٹک لگا کے, پاؤڈر لگا کے چلا آیا, وہ بھی وہی کر کے آ رہا ہے, دکھا رہا ہے. خود ہر آدمی کے بیان کو نہیں سننے کا کام. مولانا دلیل چاہیے تو کام مولانا کے پاس الحمدللہ حافظ ملت کا فیضان ہے, دلیل کی کمی نہیں ہے. سنو حدیث. ہر آدمی کا بیان نہیں سننے کا. البدایہ والنہایہ کی ایک روایت سنے جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں جلوہ افروز ہے. 60 سے 70 صحابہ حضور کی محفل میں بیٹھے ہوئے. آقا علیہ السلام نے پہلے سب کو بڑے غور سے دیکھا. دیکھنے کے بعد آقا نے فرمایا میں تمہارے درمیان ایک جہنمی کو دیکھ رہا ہوں. کس کو دیکھ رہا ہوں؟ جہنمی کو دیکھ رہا ہوں. تمہارے درمیان ایک جہنمی کو دیکھ رہا ہوں. ابو ہریرہ کہتے میں گھٹنے کے بل کھڑا ہو گیا. کھڑا ہوا گھٹنے کے بل. کھڑے ہونے کے بعد سب کے چہروں کو غور سے دیکھا کہ کس کے بارے میں آقا نے کہا. یہاں کتنے لوگ موجود ہیں؟ کہتے ہیں ان 60 سے 70 لوگوں میں اکثر شہید ہو گئے, بچے 2, ایک میں اور ایک وہ تھا جس کو رجال کہا جاتا تھا. رجال بہت بڑا مقرر تھا, بہت بڑا خطیب تھا, اپنی تقریر کا لوہا منوانا جانتا تھا, چرب زبانی میں بڑا ایکسپرٹ تھا, کہاں پہ کیسے ذہن کو ٹرن کرنا ہے سب آتا تھا, زبردست نکتہ دار تھا, مزاج شناس تھا, سب کچھ تھا. معلوم کہتے 2 بچے, میں ٹینشن میں آ گیا. ابو ہریرہ کہتے میں دعا مانگنے لگا, اے اللہ حفظ و امان عطا فرما, اے اللہ حفظ و امان عطا فرما. آقا پردہ فرما گئے. مسیلمہ کذاب نے دعویٰ کر دیا میں بھی نبی, آدھی زمین کا, آدھی زمین کے نبی آپ, آدھے کا میں. بخاری کی حدیث یہی ہے, آدھے کا بانٹ لو, مانڈولی کر لو, معاملہ ختم کرو. آقا ابو بکر صدیق نے فرمایا نہیں, مانڈولی نہیں ہو سکتی, کیونکہ یہ معاملہ آقا کی عظمت کا ہے. حضور کی عظمت میں کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. حضور کی عظمت میں وہی پہرا دے گا جو سانپ سے اپنے آپ کو کٹوانا جانتا ہے, مصطفیٰ کے نام پہ قربان ہونا جانتا ہے. ہاں تو ابو بکر صدیق نے کہا ہے کوئی مانڈولی نہیں ہوگی. اے رجال تو بڑا اچھا بول لیتا, جا سمجھا کے آؤ. رجال بہت بڑا خطیب, ہنر میں جا رہا ہے, مجھے بھیجا گیا. آنا میں چور, اسی لیے کہتے آنا مت لانا رے بابا. آنا آدمی کو برباد کرتا ہے. آنا ختم کرو. میرے پاس پیسہ, اب یہ مت بولنا اللہ نے دیا, اللہ تیرا شکر ہے. میرے پاس علم, اللہ تیرا شکر ہے. میرے پاس عبادت, اللہ تیرا شکر ہے. یہ سب اللہ کے کرم سے بندوں میں آتا ہے, ورنہ میرا مولا غریب کو بھی بادشاہ بنانا جانتا ہے. میرا مولا بادشاہ کو اٹھا کر کے زمین میں پھینکنا بھی جانتا ہے. میرا مولا قادر مطلق ہے. تو اللہ کا شکر کرو, گھمنڈ کرنا چھوڑ دو. معلوم تو گھمنڈ کرتا ہے. میں نے حدیث پڑھی تھی, آقا نے فرمایا حسد اور جلن پہلے آدمی کی نیکیوں کو برباد کرتے ہیں, اس کے بعد اس کے عقائد کو خراب کر دیتے ہیں, اس کے ایمان کو خراب کر دیتے ہیں. رجال چلا سینہ تان کر کے گیا. جانے کے بعد مسیلمہ کذاب سے بات کرنے لگا. گیا تھا اس کو سمجھانے کے لیے. مسیلمہ نے خالی ایک آفر دیا, کہا اگر ادھر رہو گے تو خلافت نہیں ملے گی. آج پرچی کی خلافت کا دور چل رہا ہے. میرے نام کے آگے جب خلیفہ لگتا ہے مجھے ٹینشن ہو جاتا ہے بابا. مالیگاؤں میں خطرہ کرنے والوں کو بھی بولتے ہیں خطرہ کرنا. ارے پرچی سے خلافت لے کے کمال نہیں ہے. اگر پیر خود خوش ہو جائے, اپنی مرضی سے خلافت عطا فرمائے تو الحمدللہ اپنے اندر کمال تو نہیں ہے, لیکن پیر کی خلافت کی بدولت اللہ تعالیٰ کمال پیدا فرما دیتا ہے. کمال یہ پرچی سے خلافت دینا, یہ کمال نہیں ہے. پرچی سے حضرت موری سفارش کر دو تاکہ شریعت سے خلافت مل جائے. اور جب مل گئی تو گنگانے لگے, نہیں ملی تو ہے بریلی ایسا بریلی ویسا. اب پاگل, بریلی کیا ہے یہ دیوانوں سے پوچھو. ہے بریلی میرا باب جنت ہے, تو بریلی وہ ہے ہمارا. میرا مرشد دلوں کے حال کو جانتا ہے جی. تو رجال گیا, اس نے کیا کہا مسلمہ کذاب نے, اگر ادھر جاؤ گے کچھ نہیں ملے گا. دیکھو ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا. اتنا اچھا تم بیان کر لیتے تھے, تقریر کر لیتے تھے, لیکن ابو بکر کو خلیفہ بنایا گیا, تم کو نہیں بنایا گیا. میرے ساتھ رہو, میرا پرچار کرو, میں خلافت دے دوں گا. خلافت کا نام سن کر کے فوراً اس نے قبول کر لیا. اور قبول کر لیا. ابو ہریرہ نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے, تو نے ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائی ہے. آقا نے جو فرمایا وہ سچ کہا.
हुजूर की महफिल में बैठने वाला वो भी जहन्नमी हुआ। रज्जाल आका ने फरमाया तुम में से एक को जहन्नमी देख रहा। तो अब हर आदमी का बयान मत सुनने का लगाओ, सुनने कसौटी क्या होगी? तो कहा कसौटी जिस पर अहमद रजा के मसलक की कसौटी का ठप्पा लग जाए वही बयान सुनने के लायक है, सुनाने के लायक है। जोर से बोलो ना यार। और कुछ लोग बोलते क्या कब्र में मसलक पूछा जाएगा, मसलक पूछा जाएगा। अबे हदीस में मसलक पूछा जाएगा, अगर समझ में आया तो बोलो ना। अब आज नहीं बताऊंगा मसलक कब पूछा जाएगा, ये अब आना रोज किसी दिन भी बता दूंगा। तो आते उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान, आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया उस्मान रोजा रखना। हाँ, हज़रत अली हज़रत मीर मुआविया का झगड़ा, तो लोगों ने मामला क्या हुआ था मालूम, समझो। हज़रत अली जन्नती है, सबको मालूम है। हज़रत मीर मुआविया क्या है, 2-3 हदीस सुना देता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो सुनाओ। सुभान अल्लाह बोलो। हज़रत मीर मुआविया, देखो मैंने देखा है, अहमद रजा का जिक्र करो वहाबी भागता है, हज़रत मीर मुआविया का जिक्र करो राफ़ज़ी भागता है। मैंने खुद राफ़ज़ियों को भागते हुए देखा है। हज़रत मीर मुआविया ये आका के सहाबी हैं, हुज़ूर ने जन्नतियों ने की बशारत दी है मालूम। एक हदीस सुने, आका अलैहिस्सलाम एक मौके पर जिब्राइल आए मेरे पास, अगर कोई आएगा राफ़ज़ी बोलेगा मीर मुआविया की शान, मैं कहूंगा कुल तारीख़ इब्न असाकिर, अगर तुझे अरबी आती है तो पढ़, सबर शेर के साथ पढ़, तर्जमा कर, फिर बोल हमारे सामने। मेरे नबी ने क्या कहा? जिब्राइल आ गए, कान में लगा हुआ है कलम, कान में कलम है, कान में कलम। आका ने पूछा जिब्राइल आज कलम लेकर के आए हो, वजह क्या है? तो जिब्राइल कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये कलम अल्लाह ताला ने मुझे दिया है। कहा क्यों? कहा इसलिए दिया कि आप मुआविया को बुलाइए, हज़रत मीर मुआविया कुरान लिखने वाले हैं, कहा मुआविया को बुलाइए, ये कलम दीजिए और मुआविया को कहिए कि वही लिखे। कहा कौन सी भाई? का आयतुल कुर्सी, आयतुल कुर्सी वो लिखे। क़यामत तक कितने लोग आयतुल कुर्सी पढ़ेंगे, मुआविया को उनके तादाद के हिसाब से सवाब मिलता है। मेरे मुआविया को अल्लाह कलम दे रहा है, अल्लाह कलम दे रहा है। जिसे अल्लाह कलम दे, हर आदमी को हम कलम नहीं देते, हर आदमी को माइक नहीं देते। कहा जिस पे भरोसा होता है उसको ही माइक दिया जाता है, जिस पे भरोसा होता है उस पर ही कलम दिया जाता है। मेरे अल्लाह को अब मुआविया का मामला इतना पसंद है, उन्हें कलम अता फरमा रहा है, वो भी डायरेक्ट नहीं, मुस्तफा के हाथों से अता फरमा रहा है, साहबा के सामने अता फरमा रहा है। इतना रब ने पसंद किया। कहा एक हदीस और सुनो, एक हदीस और सुनो, ये हदीस पाक में इब्न असाकिर के अंदर है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोपहर के वक्त कैलुला करने के लिए अपने हुजरे की माँ आयशा सिद्दीक़ा, माँ उम्मे हबीबा, हज़रत रमला उम्मे हबीबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का जो गुजरा था उसमें तशरीफ लाए। तो हुजूर का जो बिस्तर था तख्त पे था, तख्त के ऊपर हुजूर सोया करते थे, तो उसके ऊपर एक खूबसूरत नौजवान सो रहा था। आका अलैहिस्सलाम ने देखा, देख के मुस्कुराने लगे। हुजूर मुस्कुराए। माँ उम्मे हबीबा ने पूछा हुजूर मुस्कुराने की वजह? कहा ये कौन सो रहा है? कहा मेरा भाई मुआविया सो रहा है। कहा मैं एक जन्नती को जन्नती तख्त पे सोता हुआ देख रहा हूँ। अरे जोर से बोलो यार। मुस्तफा ने 2 चीजें बता दी, राफ़ज़ियों का भी रद्द किया, वहाबियों का भी रद्द किया। कहा राफ़ज़ियों का रद्द, कहा मुआविया को जन्नती बता दिया। कहा वहाबियों का रद्द, कहा आका ने बता दिया। जिस तख्त पे तुम्हारा नबी लेटता है वो तख्त मामूली नहीं होता है, वो तख्त वो होता है जिसे अल्लाह जन्नती बना देता है। आलम ने फरमाया हाजियो और शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। अलैहिस्सलाम का तख्त है। हाँ, फिर वो अल मलफूज की इबारत भी अब याद आती है, उस पे एतराज करते हैं। का हुजूर की अज़वाज आका की बारगाह में पेश होती हैं, शब्बाशी फरमाती हैं, तो कहा ये तो नहीं समझ में आता, जब मुलाकात होती है तो गुसल, मतलब समझ रहे ना, नालायक कहाँ पे लेके गया। अबे मैं कहता हूँ गधा है तू, गधा तो अबे अबू जहल की नस्ल से तो नहीं आ गया। अगर तुझे बाबुल इल्म की नस्ल से फैज मिलता तो ये नहीं कभी बोलता अहमद रजा को बाबुल इल्म की नस्ल से फैज मिला है, महाराजा के बुजुर्गों की दुआओं का नतीजा है। कहा महाराजा के बुजुर्गों ने तो दुआ दी है। कहा नवाजा किसने? कहा बगदाद वाले आका ने नवाजा है, बाबुल इल्म की नस्ल ने नवाजा है, आका की आल ने नवाजा है। कहा सुनो जवाब, जन्नत में निकाह हुई है कि नहीं? बीवी निकाह में मिली है, जन्नत में मिलेगी कि नहीं बीवी? अबे हाँ या ना? अच्छा हूर मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? अच्छा मिलेंगी तो मियाँ बीवी मुलाकात करेंगे कि नहीं करेंगे?
ابے جنت میں ملاقات کر رہے ہیں، جنت میں ملاقات کرے کوئی خرابی نہیں، جنت کی کیاری ملاقات ہو تو خرابی یہیں سے کلیئر ہو گیا۔ جب جنت میں ملاقات میں کوئی خرابی نہیں ہے تو جنت کی کیاری میں ملاقات کرنے میں کیا خرابی نصیب آ رہی ہے؟ تیرا اعتراض بالکل آریہ کے اعتراض کی طرح ہے، جس کا جواب صدر اللہ فاضل نے بڑے پیارے انداز میں عطا فرمایا تھا۔ اس نے کہا ارے مولانا تمہارے یہاں حور کی دعوت دی جاتی ہے، شہید ہوگے تو حور سے نکاح ہوگا، یہ ہوگا، حور ملے گی، اتنی حور اتنی حور، تو یہ جو حوریں ہو رہی کیا آپ کی جنت کم لگتی ہے؟ چپلا خانہ زیادہ لگتا ہے، فاحشہ کا اڈا زیادہ لگتا ہے؟ آپ نے فرمایا اگر یہی بات ہے تو تیرا گھر بھی وہی ہے۔ کہا کیوں؟ کہا تیری بیوی وہی پہ ہے نا، تو کہیں سے جاتا ہے بیوی سے ملتا ہے کہ نہیں، شادی کی بات ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ ارے شادی کی بات کرنا برائی کی دعوت دینا ہے کہ نہیں؟ کہا نہیں، وہ تو شادی کی بات ہے۔ کہا بس جنت میں ایسا ہی نہیں ملے گی، پہلے نکاح ہوگا پھر ملاقات کا معاملہ ہوگا، سمجھے کہ نہیں؟ یہ اعتراض کرنے سے پہلے 10 بار سوچنے کا، ایک انگلی اٹھاؤ گے تو 3 تمہاری طرف چلی آئے۔ تو کہتے میرے معاویہ جنتی ہے کہ نہیں؟ بولو اگر ہیں تو ہتے میرے معاویہ کے نام پہ سبحان اللہ بولو، اور زور سے بولو یار۔ آزو بازو کے جو رافضیاں ہیں کان میں آواز جائے تو لونگی مرچی لگ جائے، ایسے بولو سبحان اللہ۔ تو کہا جھگڑا ہوا ہتے میرے معاویہ کے درمیان، ہتے علی کے درمیان، کہا دونوں جنتی ہیں کے لیا۔ رب فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہے، اللہ ان سے راضی ہے۔ ارے جس سے اللہ راضی ہو چکا ہے ہم ان سے ناراض کیوں ہوں یار؟ جنہیں رسول اللہ نے جنتی بنا دیا ان کے بارے میں بھاگ کے تو جہنمی کیوں بنتا ہے؟ ہوا کیا تھا؟ اب معاملہ ڈیٹیل مختصر انداز میں سمجھے۔ ہوا کیا تھا معلوم؟ ہاتھ عثمان غنی کو جب شہید کیا گیا تو کہا ان کا بدلہ لیا جائے گا، قصاص لیا جائے گا، بدلہ۔ تو اب بیچ والے ہمیشہ لڑاتے ہیں، ہمیشہ بیچ والے، یہ بیچ والے نہ عورتوں میں رہتے نہ مردوں میں رہتے، نہ یہ اچھوں میں رہتے نہ بروں میں رہتے، بیچ والے حضور کے دور میں تھے، مسجد سے بھگا دیا گیا ان کو۔ یہ بیچ والا سوچے کہ مرد ہے کہ عورت کی داڑھی والی دلہن کیا ہے معلوم نہیں، بیچ والی کون ہے معلوم نہیں، داڑھی والا بیچ والا ہے، بیچ والا سمجھتے کہ نہیں، نہ ادھر کا نہ ادھر کا تو ادھر کا رہے گا نا۔ حضور اشرف الفقہاء فرمایا کرتے تھے ادھر کا، نہ ادھر کا نہ ادھر کا، ادھر کا۔ تو یہ ادھر والے ہمیشہ لڑائے، بیچ والے لڑاتے رہے، کبھی یہاں کی بات وہاں بڑھا چڑھا کے پیش کر دیا۔ پاگلو اگر کچھ سنو تو صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنے کی اجازت میرے نبی نے عطا فرمائی ہے۔ اگر کسی بھائی سے جھگڑا ہو جائے، آپ وہ بھائی دیکھ رہا ہے تو مجھ سے جا کے بات کر رہا ہے، میرے بارے میں بول رہا تھا نا، گالی دے رہا تھا، نہیں دے، اگر وہ گالی دے رہا تب بھی بول نہیں تمہاری تو تعریف کر رہا تھا، بولو تو میرا بھائی بہت اچھا ہے، میرا بھائی ایسا ہے، میرا بھائی ویسا ہے، کہا تو جھوٹ ہو جائے گا۔ کہا شریعت کو سماج میرے نبی نے اختیار دیا ہے کہ دو آدمی کے درمیان صلح کرانے کے لیے جھوٹ بولنا یہ بھی درست ہوا ہے، آقا نے اجازت دی، بخاری کی حدیث ہے، لیکن نہیں رویہ لڑانے کا۔ تو ہوا کیا معاملہ؟ قصاص کا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم چونکہ مدینہ طیبہ میں، حالات کو جان رہے ہیں، اب ممبئی میں سنا ہوگا میں ختم، یہ ختم، وہ ختم، بہت ہوا تھا نا، جب ممبئی میں آیا تو بولے نہیں سب چل رہا ہے، زیادہ سب چل رہی، سمجھے گی نہیں کچھ، تو ہوا بنا دیے۔ تو آتے علی وہاں مدینہ طیبہ میں دیکھا اگر قصاص ابھی لیں گے تو معاملہ بڑھ جائے گا، معاملہ بڑھے گا، اس لیے تو ٹھہر کر کے لیا جائے گا۔ ہاتھ امیر معاویہ تک پہنچے، بیچ والے کہا نہیں وہ تو قصاص نہیں لے رہے، تو ہاتھ امیر معاویہ نے کہا فوراً لیا جائے گا۔ قصاص لینے کی بات دونوں کر رہے ہیں، ایک کہہ رہے کہ فوراً لیا جائے گا، دوسرا کہہ رہے تو ٹھہر کے لیا جائے گا۔ یہ لڑانے والے لڑانے لگے، قصاص کے قائل دونوں تھے، دونوں انکار کرنے کے لیے نہیں تھے، لیکن بیچ والے لڑا رہے تھے۔ لیکن الحمدللہ بیچ والا لڑا رہا ہے، حسن مصطفیٰ کو میرے نبی نے یہ اختیار دے دیا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے اور دو مسلمانوں میں گرہ کرانے والا ہوگا، صلح کرانے والا ہوگا، مصالحت کرانے والا ہوگا۔ امام حسن نے دونوں میں صلح کرا دی۔ اگر سمجھ میں آئے اب بولو، ہاں من غلط روایت پیش کرنا یہ سمجھ میں نہیں آتی بات، آنا ہے تو ڈنکے کی چوٹ والی روایتیں لے کر کیا ہو۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ جب ہجرت کی بات ہوگی تو ان کی بھی بات آئے گی، کہا کیسے آئے گی؟ کہا دیکھو آقا نے فرمایا حضرت ابراہیم کے بعد آقا نے فرمایا کسی نبی کی نسل میں کسی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ وہ 2 جگہ ہجرت کر کے گیا ہو،
میرے عثمان کے علاوہ. اور سبحان اللہ. عثمان غنی حبشہ گئے, حضور کی بیٹی ساتھ میں ہے. عثمان غنی حبشہ سے مدینے آئے تو معلوم آقا علیہ السلام جب وہ آئے مدینہ حبشہ سے تو استقبال کرنے کے لیے مصطفیٰ حجرے سے نکل کے باہر آئے, پیشانی کو چوما. صحابہ کہتے ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, آقا علیہ السلام اس سے پہلے کبھی اتنے زیادہ خوش نہ تھے. یہ عثمان غنی کی ہے, عثمان غنی کی ہجرت. معلوم عثمان غنی کی جب بات ہوگی تو عثمان غنی وہ ہے کہ حضور کی دونوں بیٹیاں بول رہا, کوئی رافضیہ بولے تو حدیث سے ثابت کریں گے. آقا کی نسل نور ہے کہ نہیں؟ اگر ہے تو بولو نا. حضور کی نسل نور ہے, نور ہے, نور ہے, نور ہے, نور ہے, نور ہے. یہ ہمارا عقیدہ جنتی عقیدہ ہے. یہ جنتی عقیدہ مولا دعویٰ نہیں چلے گا. یہی سے بہت ساری بات کلیئر ہوں گی. حضور کی اولاد نور ہے. فاطمہ حضور کی بیٹی ہے, سب کو معلوم ہے. 2 بیٹیاں حضور کی نور ہے. سنو, یہ تاریخ ابن عساکر کی حدیث پاک ہے. انس ابن مالک فرماتے ہیں حضور نے فرمایا میں جنت میں گیا, بولو سبحان اللہ, میں جنت میں گیا. آقا فرماتے میں نے جنت میں دیکھا, جنت میں جتنے درخت ہیں ہر درخت کے پتے میں لکھا ہے کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ابو بکر صدیق, عمر الفاروق و عثمان ذو النورین. آقا فرماتے جنت کے اندر جتنے درخت ہیں ہر درخت کے پتے پر یہی لکھا ہے اللہ کے علاوہ کوئی لائق عبادت نہیں ہے. مصطفیٰ جان رحمت اللہ کے پیغمبر ہے, ابو بکر ہی صدیق ہے, عمر ہی فاروق ہے, اور عثمان وہ ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے 2 نور والا بنا دیا. کہا یہ 2 نور کون ہے؟ یہ 2 نور کون ہے؟ کہا ایک نور وہ ہے جنہیں رقیہ کہا جاتا ہے, ایک نور وہ ہے جنہیں ام کلثوم کہا جاتا ہے. تو کہا حضور کی بیٹیاں نور ہے. یہ عقیدہ جہنمیوں کا نہیں ہے, جنت میں اللہ نے اعلان فرمایا ہے. جب جنتی عقیدہ ہو گیا تو جنتیوں کا شہسوار بریلی کا تاجدار یوں کہتا ہے تیری نسل پاک میں ہے, بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانا نور. اب یہی پہ اچھا میری تضمین بھی سن لے, حقیر فقیر نے اس میں تضمین کی ہے گھرانے خوب لیکن سب سے بالا نور کا ہے. گھرانے خوب لیکن سب سے بالا نور کا, تا قیامت ہے مصاحب بھی صحیفہ نور کا, دی گواہی اس نے تو فرمانے والا نور کا, تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا, تو ہے نور, تیرا سب گھرانا نور کا. اچھا یہی پہ ایک وائرس بھی آ رہا ہے بہت تیزی سے, آن لائن ہے نا آپ لوگ, بیان کے لیے آن لائن ہے تو وائرس آ رہا ہے, دن دن دن. کہ یہ فوکس, اس سے جو روشنی نکل رہی ہے یہ بھی تو نور ہے کہ نہیں بتاؤ؟ نور مانے روشنی, لائٹ, نور اس لائٹ کا روشنی کا تو جسم ہی نہیں ہے, صحیح ہے کہ نہیں؟ کا روشنی کا تو جسم نہیں ہے, تو حضور کا سینہ چاک ہوا, حضور کا خون نکلا, آقا علیہ السلام. اور اس کے علاوہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بہت سارے معاملات ہوئے حسنین کریمین کا. جب نور کا جسم نہیں ہوتا تو یہ کیا معاملہ ہے؟ وائرس سمجھ میں آ گیا؟ اگر آیا تو خالی سمجھنے کے لیے بولو. ہاں اعتراض یاد رکھو, جواب سب ملے گا. الحمدللہ میرے احمد رضا نے ہم لوگوں کو محتاج کسی کا نہیں بنایا. جس نے احمد رضا کو پہچانا اس نے یہی کہا وادی رضا کی کوہ ہمانا رضا کا, جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے. کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یار اسٹیج میں خالی رضا کرتے ہو. ابے رضا وہ محسن ہے جس نے ہم کو ابو بکر کو پہچانوایا ہے. رضا وہ ہیں جنہوں نے صحابہ کی عظمت کو بتایا ہے, جنہوں نے اہل بیت کی شان کو بتایا ہے, جنہوں نے بتایا دونوں کی ضرورت ہے. اس لیے اہل سنت تو دونوں کا دامن پکڑو, اہل بیت سے بھی وابستہ رہو, صحابہ سے بھی وابستہ رہو. اسی لیے میرا رضا کہتا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا, ہمارا صحابہ حضور نجم ہے, ناؤ ہے, عطرت رسول اللہ. دونوں کے دامن سے وابستہ ہو. وائرس لے کے رکھو, جواب کوئی اور دے دوں گا, صحیح ہے نا؟ 2 جواب ہیں, قبر میں مسلک, یہ نور کا جس, ان کا جواب بعد میں دوں گا, روز آؤ گے تب دوں گا. اور جو آیا وہ پایا, جو نہیں آیا وہ کھویا. ٹھیک ہے؟ ہاں تو حضرت عثمان غنی کی بات ہوگی, عزت کر کے آئے. حضرت آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ میری دونوں بیٹیاں نور ہیں. اور یہ نور ہونے کا اعلان حضور کرتے تو کہتے ہیں اپنی بیٹیوں کے بارے میں کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے محبوب آپ تو نور ہو, قد جاءکم من اللہ نور, آپ نور ہو. آپ کی بیٹی ام کلثوم بھی نور ہے, رقیہ بھی نور ہے, کہا زینب
کہا زینب کا معاملہ خالی یہی یاد آئے کہتے امام حسین کے لیے حضور نے سجدہ لمبا کر دیا، اور زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں چلو۔ حضرت زینب حضور کی وہ شہزادی ہے کہ ان کے ایک بیٹے کا نام علی ہے، ان کی بیٹی کا نام امامہ ہے۔ جب آقا نماز پڑھتے تو اپنی بیٹی زینب کی بیٹی امامہ کو گود میں لے لیتے، جب رکوع میں جاتے گود میں، اٹھتے تو گود میں، سجدے میں جاتے بٹھا دیتے، قیام کرتے تو پھر اٹھا لیتے۔ اور اس حدیث میں آیا آقا علیہ السلام اپنی بیٹی زینب کی بیٹی امامہ کو گود میں لے کے نماز پڑھتے۔ تو حضور کی بیٹی، حدیث کے الفاظ، حضور کی بیٹی، تو ام کلثوم بھی بیٹی، رقیہ بھی بیٹی، زینب بھی بیٹی۔ بولو نا سبحان اللہ۔ اب یہ رضیہ تو مر گیا جو بولتا ہے خالی ایک بیٹی، چاروں بیٹی ارے بابا، اور اگر آئے گا تو اور حدیث ہے، تو خالی نمونہ میں نے ڈیمو پیش کیا ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو حضرت عثمان غنی وہ آقا ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور کی بیٹی حضرت ام کلثوم آئی، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے میرا نکاح کس سے کر دیا ہے؟ میرا نکاح آپ نے اس سے کیا ہے جو میری بہن فاطمہ کے شوہر سے اعلیٰ افضل نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا ام کلثوم، میں نے تمہارا نکاح جس سے کیا ہے وہ ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت ام کلثوم سننے کے بعد جانے لگی۔ آقا نے فرمایا کلثوم تعالی، ام کلثوم واپس آؤ۔ حضرت ام کلثوم گئی، آقا نے فرمایا ام کلثوم میں نے کیا کہا؟ کہا حضور آپ نے کہا کہ آپ نے میرا نکاح اس سے کیا ہے جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، اللہ اس کے رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ کہا یہی کہا۔ آقا نے فرمایا ام کلثوم تم کو تمہارے شوہر کی عظمت کا احساس اس وقت ہوگا جب تم جنت میں جاؤ گے، تو جانے کے بعد تم کو جنت میں سب سے بلند جو منزل اور حویلی نظر آئے گی وہ تمہارے شوہر عثمان غنی کی حویلی ہوگی، غنی کی حویلی ہوگی۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی کو اتنا نوازا۔ آقا علیہ السلام معلوم آپ کی دونوں بیٹیاں حضرت ام کلثوم، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ جب پردہ فرما گئی تو حضرت عثمان غنی رونے لگے، حضور کے پاس آئے رونے لگے، اور روتے ہوئے عرض کرتے سرکار آپ سے جو رشتہ تھا اہل مساہرت کا وہ تو ختم ہو گیا، رونے لگے۔ آقا نے فرمایا عثمان میں تم سے راضی ہوں، اگر میری 3 بیٹیاں ہوتی، ایک روایت کے مطابق، دوسری روایت اگر 10 بیٹیاں ہوتی، تیسری روایت کے مطابق 40 بیٹیاں ہوتی، چوتھی روایت کے مطابق اگر 100 بیٹیاں ہوتی، عثمان میں ایک ایک کر کے تمہارے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ آقا نے کتنا پسند کیا عثمان غنی کو، ذرا سوچو آپ۔ یہاں تو آدمی ایک لڑکی دیتا ہے بولتا ہے ارے یار دے کے پھنس گیا، لیکن میرا نبی کیا فرماتے ہیں 3 ہوتی تو، 4 ہوتی تو، 10 ہوتی تو، 40 ہوتی تو، 100 ہوتی تو، ایک ایک کر کے میں تمہارے نکاح میں دیتا چلا۔ ایک موقع آیا قربانی کے بعد آقا علیہ السلام نے تھوڑا سا گوشت اپنی بیٹی رقیہ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر بھیجا ایک صحابی سے۔ وہ صحابی گوشت لے کر کے گئے۔ ہمارے یہاں لڑکی کے یہاں بھیج دو تو بہو کو بڑا خراب لگتا ہے کہ ہاں سب بیٹیاں کو دے رہے ہیں، ارے تیری اماں نہیں دیتی کیا تیرے یہاں؟ تیرا اماں نہیں بیچتا تیرے واسطے؟ ارے بیٹیوں کو دینا غلط ہے کیا؟ اگر غلط ہے تو اپنی بیٹی کو مت دینا، تیری اماں تیرے واسطے بھیجے تو واپس کر دینا کہ بہو کو دے دو۔ اماں بیچتی ہے تو برابر رکھ لیتی ہے، لیکن اگر ادھر سے جا رہا تو خراب لگ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی بیٹی حضرت رقیہ اور حضرت عثمان غنی کے واسطے گوشت کو بھیجا، لے کر کے صحابی پہنچے حضرت عثمان غنی کے گھر۔ حضرت عثمان غنی ایک طرف بیٹھے ہوئے تھے، رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ الگ بیٹھی ہوئی تھی۔ انہوں نے گوشت دیا، پردے کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تھا، گوشت دیا اور بڑے غور سے کبھی عثمان کو دیکھتے کبھی رقیہ کو دیکھتے رہے۔ اچھا یہ ان کے گھر میں ہو رہا ہے اور میرا نبی اپنے حجرے میں آرام فرمائے۔ یہ گوشت دے کر کے واپس گئے، جیسے ہی گئے آقا نے فرمایا ان صحابی سے تم نے کیسا جوڑا پایا؟ کہا حضور سب سے خوبصورت جوڑا پایا،
تو میرے نبی ارشاد فرماتے میرے عثمان کو اللہ تعالیٰ نے میرے جد اعلیٰ ابو الانبیاء ابراہیم سے مشابہت عطا فرماتی ہے، حضرت ابراہیم سے مشابہت عطا فرماتی ہے۔ دیکھو صحابی مان رہے ہیں کہ مصطفیٰ حجرے میں ہے، سامنے والے حجرے میں کیا ہو رہا ہے مصطفیٰ سب دیکھ رہے ہیں، مصطفیٰ سب جانتے ہیں۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے۔ ایک بات اور بتا دوں، صلح حدیبیہ کے موقع پر آقا علیہ السلام کو روکا گیا۔ یہ جو آئے تھے، بہت سارے لوگ بولتے ہیں ہر ٹائم پہ عمر والا تیور نہیں لانا چاہیے، کبھی کبھی صلح حدیبیہ بھی لانا چاہیے۔ میں کہتا ہوں پاگل وہ صلح نہیں، وہ فتح ہے، فتح۔ حضور نے کمپرومائز کیا، صلح کی۔ صحابہ نے کہا ارے یہ تو ہار ہے، شکست ہے، ہم نہیں مانیں گے یہ بات۔ آقا نے فرمایا نہیں نہیں، صلح ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے معلوم قرآن میں؟ حضور نے صلح کی، لیکن قرآن کہتا اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا، اے محبوب صلح آپ کر رہے ہیں، اس صلح سے فتح ہم آپ کو عطا فرما رہے ہیں۔ جتنی شرطیں دباعت رکھی گئی سب اسلام کے خلاف، پیغمبر اسلام کے خلاف۔ یہی وجہ ہے کہ جو لوگ ان کو ماننے والے تھے وہ ابھی ان کے خلاف ہو گئے، مکے سے نکل کے مصطفیٰ کی محبت میں بارے میں آئے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے، یہ آقا کی محبت۔ تو یہ صلح جو ہوتی ہے فتح ہو، ہر صلح نہیں، جس صلح میں فتح ہے وہ صلح چلے گی، جس صلح میں شکست ہو نہیں چلے گی۔ تو اس صلح میں بات کرنے کے لیے آقا علیہ السلام نے پہلے کس کو بھیجا؟ عثمان غنی کو، کہا جاؤ مکہ کے باشندوں سے بات کر کے آؤ۔ حضرت عثمان غنی گئے مکہ کے باشندوں سے بات کرنے کے لیے۔ ادھر حدیبیہ آدھا حرم میں آتا ہے، آدھا حل میں آتا ہے، حرم کے باہر۔ حضور وہیں پر ٹھہرے ہوئے، حضرت عثمان غنی بات کرنے کے لیے گئے تو جانتے ہیں مکے والوں نے کیا کہا؟ عثمان تمہارے نبی کو تو ہم نہیں آنے دیں گے، وہ وہیں رہیں گے، لیکن اگر تم چاہو تو جا کے خانہ کعبہ کا اکیلے طواف کر سکتے ہو۔ حضرت عثمان غنی نے کیا کہا؟ عثمان نبی کے ساتھ آیا ہے تو نبی کے بغیر طواف کرنا گوارا نہیں کرنا ہے۔ یہ عثمان غنی کا جذبہ، ہوا چل پڑی تو عثمان کو شہید کر دیا گیا، عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ شدہ بات آقا تک آئی۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درخت کے نیچے جلوہ فروز، آقا علیہ السلام نے صحابہ کو بلایا اور بلانے کے بعد فرمایا میرے ہاتھ میں ہاتھ رکھو۔ سب نے رکھنا شروع کر دیا، سب رکھتے رہے۔ آخر میں آقا نے اپنا ہاتھ سب کے اوپر رکھا اور فرمایا یہ جو میرا داہنا ہاتھ ہے یہ ہاتھ عثمان غنی کا ہاتھ ہے۔ اعلی حضرت کے شعر پہ جو نقطہ ہے اس نقطے پہ غور کرو، ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، زور سے یار، ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا۔ یہ ہاتھ اٹھا عثمان غنی کے لیے، ابھی تک عثمان تھے، مصطفیٰ نے ہاتھ اٹھا کر کے انہیں غنی بنا دیا۔ ہاتھ جسم تو اٹھا غنی کر دیا، میرے موج بحر سماعت پلا یہ آقا علیہ السلام کی عظمت۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بہت نوازا اور ان کی شہادت کو تو کئی بار حضور نے بیان فرمایا آقا علیہ السلام نے۔ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت زید ابن ارقم آقا کی بارگاہ میں موجود، حضور نے فرمایا زید جاؤ اور جا کر کے میرے ابو بکر کو دیکھنا، وہ احتبا باندھ کے بیٹھا ہوگا۔ احتبا جانتے ہیں؟ اپنے گاؤں وغیرہ میں ایسے اکڑو بیٹھ کے ایسے پھسا لیتے ہیں نا پاؤں، اس کو بولتے ہیں احتبا باندھ کے بیٹھنا۔ ہنسنے کی بات نہیں، سمجھانے کے لیے کرنا پڑتا ہے، شنیدہ کے مانند دیدہ، احتبا اس کو کہا جاتا ہے۔ آقا علیہ السلام اپنے حجرے میں موجود ہے، حضور نے فرمایا صاحب جاؤ ابو بکر کے حجرے میں، میرا ابو بکر اپنے کمرے میں احتبا باندھ کے بیٹھا ہے، جانا تو کہنا اللہ کا نبی تمہیں سلام کہتا ہے۔ ارے زور سے یار، ابو بکر وہ ساری دنیا مصطفیٰ کو سلام بھیجے، مصطفیٰ وہ ہے جو ابو بکر کو سلام بھیجتے، کہنا جا کے اللہ کے نبی نے سلام بھیجا ہے، اور کہنا ابو بکر اللہ نے تم کو جنتی ہونے کی بشارت دی۔ اور وہاں سے پھر عمر کے گھر چلے جانا، عمر کے گھر جانا، وہاں جب جاؤ گے تو عمر بھی احتبا باندھ کے بیٹھا ہوگا، عمر سے بھی جا کے کہنا کہ اللہ کا نبی تمہیں سلام کہتا ہے، اور اس سے بھی جنتی ہونے کی بشارت دینا۔ اس کے بعد آقا نے فرمایا عمر کے گھر سے نکل کے بازار میں چلے جانا، جب بازار میں جاؤ گے تو میرے عثمان سے ملاقات ہوگی، میرا عثمان خرید و فروخت کر رہا ہوگا، اس سے کہنا کہ تجھے آزمایا جائے گا اور اس آزمائش کو تجھے صبر کرنا، صبر کے بدلے اللہ تجھے جنت کا ٹھکانہ عطا فرمائے گا۔ آقا علیہ السلام نے جنتی ہونے کی بشارت دی۔ ایک بات اور، حضور حجرے میں ہیں، حجرے میں ابو بکر کمرے میں کیا کر رہے ہیں سب دیکھ رہے ہیں،
ابو بکر بیٹھے ہیں کہ لیٹے ہیں, ابو بکر سو رہے ہیں کہ جاگ رہے ہیں, عمر جاگ رہے ہیں کہ لیٹے ہیں, سو رہے ہیں کیا کر رہے ہیں, عثمان کیا کر رہے ہیں, مصطفیٰ سب جانتے ہیں اور صحابی بھی مانتے ہیں. اسی لیے جو صحابیوں نے مان لیا, وہابی مانے نہ مانے, ہم غلام صحابی ماننے کے لیے تیار. ہم بھی مانتے, ہمارا نبی سب جانتا ہے, سب جانتا ہے, سب جانتا ہے. اعتراض کوئی کرے گا, جب اعتراض آئے گا تو جواب بھی آئے گا. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ, تو جب ہجرت کی بات آئے گی تو چاروں کی بات چلے. عثمان غنی کا یہ مقام, ہجرت کی بات آئے گی تو آقا نے کیا فرمایا, علی رک جاؤ, میرے بستر پہ لیٹو. سبحان اللہ, میرے بستر پہ لیٹو. لوگ کہتے ہیں قرآن سے بندش نہیں ہوتے, پھر پاگل, جیسی بندش میرے نبی نے کی ہے کسی میں دم نہیں, کیسی بندش کر کے بتا دے. شیطان دیکھ نہیں پاتا نبی کی بندش ہو جائے, آقا کی بندش کو شیطان دیکھ نہیں پاتا. کہا کیسی بندش تھی, کہا کنکریاں لے لی مصطفیٰ نے, ہاتھ علی کو بستر پہ لٹا دیا, کہا علی یہ امانت دے دینا, یہ امانت دے دینا, یہ امانت دے دینا, تمہارا کچھ نہیں ہوگا. سبحان اللہ, تمہارا کچھ نہیں ہوگا. اب کیوں ڈرے, کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ دے گا. حمایت کا پنجہ مصطفیٰ نے لٹا دیا بستر میں. علی لیٹ جاؤ, ہجرت کی بات ہوگی تو چاروں کی بات آئے گی. علی لیٹ جاؤ, امانت دے کر کے آ جانا مدینہ. آقا نکل پڑے, کنکریوں کو لیا, لینے کے بعد یاسین کی تلاوت کی, یاسین پڑھ کر کے دم کیا. ان کنکریوں میں کیا تھا, کچھ نہیں تھا, ورنہ یہی کنکریاں پھینک دی جاتی ہیں. مصطفیٰ نے اٹھا لیا ہے, دم کر دیا ہے, پھینک دیا ہے. جتنے شیطان تھے کچھ نہیں نظر آ رہا ہے, مصطفیٰ سامنے سے چلے جا رہے ہیں. معلوم یہ وہ بندش ایسی ہوتی ہے جیسی مصطفیٰ نے کی ہے. کہا کیا پڑھا تھا, کہا یاسین. کہا اور کیا کیا تھا, کہا دم کیا تھا. اور کیا, پھینک دیا تھا. کہا واہ, میں تیرے ہاتھوں کے صدقے, کیسی کنکریاں تھی وہ جن سے اتنے کافروں کا دفاتن ہو گئے. آقا نے بندش کیا. بندش کی جب بات آئے گی تو بندشی پہ آ جاؤ. ہم لوگ تو جو گونڈی میں بابا چلتے پھرتے رہتے, مینڈک برساتی مینڈک کی طرح اچھلتے رہتے. مینڈک تو پھر بھی قابل تعظیم ہے آپ. کیوں, آقا نے فرمایا مارنا مت. وہ جب ٹر ٹر کرتا ہے تو تم سنتے ہو ٹر ٹر کر رہا ہے, وہ ٹر ٹر نہیں کرتا, وہ اللہ کی پاکی بولتا ہے. اس کے ٹر ٹر کرنے کی وجہ سے بارش نازل ہوتی ہے. آقا نے فرمایا مینڈک کو مت مارنا. کیوں, کہا جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا, گر گر آگ پھونک رہا تھا, آگ جلا رہا تھا, مارنا. ایک بار میں مارو گے 30 نے کیا, 2 بار میں مارو گے 20 نے کیا, 3 بار میں مارو گے 10 نے کیا. آقا نے فرمایا, حضور نے فرمایا مینڈک کو مت مارنا. کہا کیوں, کہا اس لیے کہ منہ چھوٹا ہے, عقیدت بڑی ہے, پانی تھوڑا آ رہا تھا پھر بھی لا کر کے آگ بجھا رہا تھا. اس نے آگ نہیں بجھائی, اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا رہا تھا. نبی کی عظمت تو جو پہرا دیتا ہے وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاتا ہے. بات بات پہ لمبی نکالتے ہو نا, نکالو نا حضور کے لیے. فتوا کیا وہ علماء بتائیں گے. ہاں, نورا پہلوان کی طرح. ہاں, نورا نام سنے نا, بہت واٹس ایپ پہ چلا تھا. نورا, نورا ڈاکو, نورا ڈاکو, نورا ڈاکو. ہاں, کہا علامہ شاہ احمد نورانی علیہ رحمۃ الاسلام کو خط آیا ایک علاقے سے. کہا حضور ہمارے علاقے میں قادیانی بہت رہتے, میلاد آج تک ہم نے نہیں سنا, اگر آپ آ جائیں میلاد کا سنا دے, تذکرہ کر دے, وہاں اچھا لگے گا. ہمارے علماء ان کو تو اشارہ ملے پہنچ جاتے ہیں. اب آج کے دور میں فارچونر گاڑی چاہیے بابا, ہوائی جہاز کا ٹکٹ چاہیے, کھانے میں ای چاہیے, او چاہیے, ای چاہیے. ارے بابا سب تو کب دے دیں ہوں میں, لیکن طے مورے واسطے ویسے بیان کرنا جو موضوع میں دے دوں تو سمجھے کہ نہیں. مورے موضوع کے حساب سے بیان کرنا. موضوع دے تو آسمان کا بیان ہوتا, زمین کا, اور فرمائشیں تو نہیں ہے. ابے اللہ کے لیے دین کا کام کرو, میرا مولا دنیا میں حکومت عطا فرما دے گا. اللہ کے لیے جو کام کرتا ہے, ان الارض یرثها عبادی الصالحون, جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں اللہ انہیں ہی زمین کا وارث بناتا ہے, انہیں اللہ زمین کا وارث بناتا ہے. اللہ کے لیے کام کرو نا. لیکن ہماری قوم بڑی نرالی ہے, ایسے ہی سے خوش رہتی ہے جو ڈیمانڈ کرتا ہے. ابے پہلے ہی حرام کر لیا تو اب کیا کرے گا حلال. اب آپ کہیں گے نذرانہ لینا کیا, تو کام فتوا لکھا ہو, لکھ کر کے پھر فتاوی رضویہ کے حوالے سے لکھتا, میں جواب دیتا کہ ڈیمانڈ کرنا کیسا ہے. سمجھ میں آیا؟ تو ایسے مخلصوں کو پہچانو, ان مخلصوں کو پہچانو. ایسے لوگ سب کو نہیں ملتے, اور جن کو مل جاتے اللہ تعالیٰ ان کو جنتی نما بنا دیتا. جنتی نہیں تو جنتی نما تو ہو ہی جاتے ہیں, جنت کا فیصلہ تو آخرت میں ہوگا انشاءاللہ. تو نورا ڈاکو آیا, پہنچ گئے, جیسے ہی اترے خط لفافہ کا, حضرت واپس جائیے, ٹکٹ ہے یہ لفافہ جائیے. کہا کیا ہوا کیا, کہا قادیانی کہہ رہا اگر میلاد کرو گے تو چھوڑوں گا نہیں.
سب کو ماروں گا، چن چن کے ماروں گا. اس لیے حضرات ایسا ایسا مسئلہ ہے، آپ لے جائیں نقصان ہو جائے گا، یہ ہے وہ ہے. کہا بتاؤ اس علاقے میں کوئی دبنگ آدمی ہے کیا؟ اگر دبنگائی کرنا چاہے تو ایسی دبنگائی کرو، وہ دبنگائی جو مصطفیٰ کے نام پر ہو، وہ دبنگائی وہ ڈیرنگ جو مصطفیٰ کے نام پر ہو، وہ ڈیرنگ جو آقا کے نام پر ہو، وہ پہلوانی جو مصطفیٰ کے نام پر ہو، وہ تلوار کا نکالنا جو مصطفیٰ کے نام پر ہو. آقا کے لیے نکلو نا میدان میں. حضور فتویٰ کیا ہے وہ علماء سے پوچھنا. میں چھوٹا موٹا ادنا سا طالب علم خالی نورا ڈاکو کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں بس. تو کہا کہ یار یہاں پہ کوئی ایسا ہے کہ ہاں ایک ڈاکو ہے جس کا نام ہے نورا، اور وہ ڈاکو اگر چائے لے سب ڈرتے ہیں تو ٹھنڈے ہو جائیں گے. تو یہ لاتوں کے بھوت ہیں، باتوں سے کہاں مانتے ہیں قادیانی یہ سب. تو کہا چلو نورا ڈاکو کے پاس پہنچے، جا کر کے سمجھایا آپ نے، نورانی صاحب نے سمجھایا کہ ایسا ایسا معاملہ ہے، آپ کو پہرا دینا. کہا حضور کا نام ہے، ابھی تک میں اپنے لیے کرتا رہا، اب حضور کے لیے میں لاٹھی لے کر کے کھڑا رہوں گا. آیا کھڑا ہو گیا ڈنڈا لے کر کے، لاٹھی لے کر کے. شاہ بندورانی علی رحمہ کا بیان ہو رہا، زبردست بیان ہوا. بیان ہو گیا، آپ تشریف لے گئے، لفافہ ہوا سب. 1 مہینے کے بعد گھر کے باہر دستک ہوئی، حضرت نے دروازہ کھولا تو ایک داڑھی والا پر کشش چہرہ، پر نور چہرہ، امامہ باندھ کر کے ایک بزرگ نما آدمی کھڑا ہے. کہا کون؟ کہا حضور پہچانا نہیں. کہا کون؟ کہا پہچانا نہیں. کہا کون؟ کہا میں نورا ڈاکو ہوں، اس دن میں نے پہرا دیا تھا، رات میں جا کر کے سویا، اللہ کے نبی خواب میں تشریف لائے. کہا تو نے میرے میلاد سے پہرا دیا ہے، میں نے تیرے واسطے جنت میں رسیرا بنا دیا. ایسے کرو، ایسا کچھ کرو یار. سمجھ رہے نا؟ ضرورت اس بات کی ہے. اللہ تعالیٰ نوجوانوں کو عقل سلیم عطا فرمائے، نوجوانوں کو کام کرنے کا جذبہ عطا فرمائے. تو حضور نے بندش کی، ایسی بندش ہوئی کہ وہ دیکھ نہیں پائے، حضور نکل گئے. تو کہا شیطان بندش میں دیکھ نہیں پاتا. کہا کیسے؟ کہا آقا نے فرمایا جو گھر میں بسم اللہ پڑھ کے داخل ہوتا ہے شیطان داخل نہیں ہوتا، جو بسم اللہ کر کے کھاتا ہے شیطان نہیں آتا ہے. سمجھ میں آیا کچھ؟ کہا کیسے؟ کہا بالکل ویسے ہی جیسے ہجرت کی رات مصطفیٰ نے کنکریاں پھینکی، کافروں کو کچھ نہیں نظر آیا تھا، اور گویا کی ہجرت کا موقع ہے، آقا نے چاروں خلفاء کی عظمت کو بیان فرما دیا. انشاءاللہ